बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 25 मार्च साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। यार, ये ऑनलाइन खबर पढ़ने का भी या उसको कोट करने का भी एक तरीका है जी। और वो तरीका ये है कि ये जो इनकी वेबसाइट्स हैं ना, इनकी खबर ना कोट किया करें या पढ़ा करें। वजह अक्सर ये जो होते हैं ना अखबारात, इनकी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उसके अंदर जब वो खबर छाप लेते हैं तो फिर उसका प्रेशर आता है मुख्तलिफ अतराफ से। वो कुछ शफीक लोगों की शफकत हो जाती है जी। और वो खबर हटा देते हैं और हम कोट करके फट जाते हैं। वो पिछले दिनों एवं मुझे एक हवाले के लिए एक खबर चाहिए थी ना, तो मैंने वो वेबसाइट से पढ़ी हुई थी। मैं ढूंढता रहा, नहीं मिली। लिंक एक्सपायर कर देते हैं। हाँ जी। वो मैंने फिर पार्टी को फ़ोन किया, उसने कहा कि वो दोस्तों का प्रेशर आ गया था, तो उसकी वजह से वो खबर हमने वापस ले ली थी। मैं कहता तो असीद, अगर मैं ये खबर पढ़ देता मैं तो तले आ गया था, ठीक है ना। तो खैर, इसलिए जो उसका प्रिंट एडिशन होता है ना अपलोड जी, उसमें से खबर पढ़ा करें। ठीक है। प्रोग्राम के लिए, वैसे अपने नॉलेज के लिए तो जहाँ से मर्जी पढ़े। राइट। ये बताइए दादाजी कि जो नई रिफाइनरी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इसके अगराज़ों में मकासद क्या निकालना है? किसकी पॉलिसी? रिफाइनरीज पॉलिसी। रिफाइनरियों की पेट्रोलियम डिवीजन ने इसके हवाले से एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया। वो पंजाबी का एक मुहावरा है ना जी, टोल नहीं बाज रहे। हाँ जी। मैंने पता की हो क्यों रहा है? ये बेसिकली रिफाइनरियों की दिहाड़ी लगवाने का मूड है। अच्छा, बस इतनी सी बात है कि रिफाइनरी वाले घट कमा रहे, अब ज्यादा कमा। लेकिन दादाजी एक प्रॉब्लम और भी है। जो सेक्टर ज्यादा कमाना शुरू करता है उस पे भी हमें तकलीफ शुरू हो जाती है। हाँ। मिसाल के तौर पे आईटी को देख ले। खबर देखिए 6% ग्रोथ रेट जब गया था, हमें कितनी तकलीफ शुरू हो गई। इकोनॉमी प्रॉब्लम में सेमिनार शुरू हो गए, यानी हुकूमत के खिलाफ सेमिनार करना है, पैसे भी हुकूमत दे। बहुत आला। ठीक है सर, क्या बात है आपकी। हुकूमत के खिलाफ सेमिनार करना है जिसमें हुकूमत को बैठ के गालियां बकनी है, और वो तमाम गालियां बकने वाले शब्बर ज़्यादा से लेके असद उमर तक ऐसे टू ला दी, नाकाम हो गए, फ्लॉप हो गए। और इतने फ्लॉप हुए कि अब तो फवाद चौधरी शब्बर ज़ैदी की ट्विटर के ऊपर बैठा बेइज्जती कर रहा था कि तुम एक फ्लॉप आदमी हो, ठीक है। और ये शब्बर ज़ैदी था, ठीक। वैसे इनमें से वो जो है ना, वो डॉक्टर साहब इस्लामाबाद वाले, वो जो सबसे पहले मईशत पे तर्जुमान मुकर्रर हुए थे, डॉक्टर फरक सलीम चिराग निकले। उन्हें देखा हुआ तो जुतियां बड़ियां पैड़ियां ने, दौड़ गया, पहले ही दौड़ गया। डॉक्टर फरक सलीम सबसे ज्यादा डाटा प्रोवाइड किया करता था ना गुज़िश्ता हुकूमत के खिलाफ, और सीपैक के खिलाफ जितना भी माहौल बनाया उसके लिए डॉक्टर की फरक सलीम की खिदमात सुनहरी हरूफ में लिखी गई। बड़ा डाटा कंपैरेटिव। दो बंदों ने सीपैक के ऊपर हमला किया था, ये अव्वलीन मुजाहिद थे। पॉलिटिकली सलीम साफी ने सीपैक को कंट्रोवर्शियल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और बेबुनियाद बकवासियात के ऊपर मामा हूं करवा केपीके में अब क्यों नहीं करवाता, सलीम साफी अब क्यों नहीं भौंकता, अब बोल ना, अब बोल। उस वक्त तो बड़ा बड़बड़ ठीक है करता था, अब क्यों नहीं करता सीपैक के ऊपर प्रोग्राम, ठीक है। हटती है ना, तो नहीं करते। जब पावर में लोगों के साथ आप कन्फ्रंट ना कर सकते हो, तो फिर जब वो गिर जाएं तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। अब करें ना उसके ऊपर प्रोग्राम। हम उस वक्त भी कहते हैं ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाओ, ये पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, इसने रेस्क्यू करना है पाकिस्तान को। रोक के देख लिया ना, लग गए ना जमीन के ऊपर, नेगेटिव में चली गई ना ग्रोथ। उसके 4 पैसे आ रहे थे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, उसकी इंडस्ट्री रिप्लेसमेंट होनी थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना था, हमारे 4 लोगों को रोजगार मिल जाना था। रुक गया ना, सब कुछ रोक लिया ना, खुश हो गए ना, अब ठंड पड़ गई ना। और टेक्निकली डाटे को डिस्टॉर्ट करके जिस शख्स ने फराहम किया था वो डॉक्टर फरक सलीम था। ये दोनों लोग काबिल माफी नहीं है। अब ये बड़े मीनी बन के कि हमें भी पीटीआई वाले गालियां निकाल रहे हैं, तुम असल मुजरम हो। ये दोनों असल मुजरम है। इन्होंने सीपैक को कंट्रोवर्शियल किया था एज फार एज सीपैक इज कंसर्न।
ٹھیک ہے. تو سی پیک کے اوپر جب یہ لوگ بات نہیں کریں گے تو ہم ان کی توجہ دلوائیں گے, یاد دہانی کروائیں گے, اور اگر کریں گے تو ہم ان کو ان کا پچھلے والی کارکردگی نکال کے دکھائیں گے. ان کو اس موضوع پہ مسحوم نہیں بننے دینا. باقی موضوعات پہ ان کو فیس ویلیو پہ لیں, لیکن ماضی کا بگے جن کے ساتھ چلے گا, جننی مرضی معافیاں منگو بہ کے آن ایئر, ٹھیک ہے نا. اس وقت ہاتھ جوڑے تھے کہ اس کو کنٹروورشل نہ بناؤ, یہ لوگ نہیں مانے تھے اس وقت, جی ٹھیک ہے نا. ہاں, میرا بلڈ پریشر یہ ہائی ہو گیا. سکون کر دیں. دوسری طرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 8 ماہ میں 41% بڑھ کر 1.3 بلین ڈالر تک جا پہنچی. اچھا, اور اب ہمیں دیکھیں نا, اس پہ بھی تکلیف شروع ہو گئی, ہم اس پہ بھی ٹیکس لگانے لگے پھر رہے ہیں. لیکن یار جو خوفناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک بندہ تھا نا, اس کی 2 بیٹیاں تھیں. وہ ایک بیٹی جو تھی وہ کسانوں کی طرف بیائی ہوئی تھی, ایک بیٹی کمہاروں کی طرف بیائی ہوئی تھی. اچھا جی, ٹھیک ہے. تو وہ ملنے گیا اپنی بیٹی کو, کمہاروں والی بیٹی کو, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ ابا جی دعا کرو بارش نہ ہو, کیونکہ وہ انہوں نے گھڑے بنا کے کچے رکھے ہوئے ہیں, بارش ہو گئی تو سارے پگھل جائیں گے. جی. تو دوسری طرف وہاں سے نکل کے اپنی دوسری بیٹی کی طرف گیا, تو اس نے کہا دعا کریں اللہ ابا جی بارش ہو جائے تاکہ فصل اچھی انہوں نے بیج ڈالے ہوئے ہیں, بارش اچھی ہو جائے. تو واپسی میں سوچ رہا تھا کہ دعا کروں یا نہ کروں, ایک دی اجڑے گی ضرور. پچھلے دنوں پنجاب میں بارشیں ہوئی ہیں جی, اب اس کے نتیجے میں ٹھنڈ کی ہلکی سی لہر بھی واپس آئی ہے. رات کو ایسے کمبل کی ضرورت پڑ جاتی ہے. پچھلے دنوں بارشیں ہوئی ہیں. یہ بارشیں اگر اس دن میں نے جب رابطہ کیا, مختلف جگہوں پہ فون کیے, میں نے اپنے پروگرام میں تذکرہ بھی کیا تھا کہ پنڈی اسلام آباد سے لے کے پورا جی ٹی روڈ, اور جی ٹی روڈ جو تھا وہ ملتان تک, یعنی یہ پورا پنجاب جو تھا, سینٹرل پنجاب جو تھا, اس میں بارشیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. بلکہ ادھر آپ بہاول نگر, بہاول پور بھی بارش ہو رہی تھی اس وقت, ہلکی پھلکی. اب یہ بارش جو ہے, ٹھیک ہے, یہ ظاہر ہے کہ رحیم یار خان میں, بہاول پور میں, ملتان میں گندم پہلے کاشت ہوتی ہے, اور جی ٹی روڈ فیصل آباد میں اس کے بعد, اور پھر جی ٹی روڈ میں اس کے بعد, اور یہ سارا اس طرح موسم چلتا ہے نا. گرمی اس طرح موو کرتی ہے, پہلے سندھ میں آتی ہے, پھر سکھر میں آتی, مطلب پہلے بدین ٹھٹھا میں آتی ہے, پھر سکھر میں نارتھ چلتی ہے. گرمی ساؤتھ ٹو نارتھ آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب گرمی ساؤتھ ٹو نارتھ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی فصل جو تھی, بھاول نگر ہو گیا, پاک پتن ہو گیا, سائی وال ہو گیا, چیچا وطنی, یہاں کی فصل جو تھی اس کو بارش کی ضرورت نہیں تھی, لہذا وہ بارش کی تباہ و برباد ہو گئی. اور جو ادھر کی فصل تھی یہ جی ٹی روڈ کے ارد گرد, جو کہ زیادہ تر علاقہ کون سا ہے, حافظ آباد تک, وہ علاقہ ہے چاول کا, اس میں بارش ہو گئی. اور یہاں پہ جو گندم اگائی گئی تھی وہ بہت زبردست گندم تھی, اس کے لیے بارش جو ہے اس کو سونے کی کڑی کہا جاتا. تو لہذا وہاں پہ چونکہ کھڑی ہو گئی تھی فصل, ہے کیا خیال ہے, کھڑی تھی فصل جی, تو بارش نے نقصان دیا, بارش نے نقصان دے دیا اس کو. ٹھیک ٹھیک. ہم اپریل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم مارچ میں بیٹھے ہیں. مارچ میں بیٹھے, ابھی تک ہارویسٹنگ نہیں شروع ہوئی ادھر. نہیں, سندھ میں ہو گئی, سندھ میں آخر, اور سندھ کے فارمر کو اس دفعہ بھی سپورٹ پرائز نہیں ملنے لگی. سرکار میں پروکیورمنٹ شروع ہی نہیں کی, اعلان ہی نہیں کیا, کوٹا ہی نہیں کیا. سندھ حکومت کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور گلگت اپنا بدین ٹھٹھا وغیرہ میں تو ہارویسٹنگ شروع ہو گئی ہوگی, رگڑا نکل گیا. تو اب اس کے بارے میں ایسٹیمیشن آ گئی ہے کی بلا کیا 15% تک جو ہے وہ گندم کی فصل کم ہو سکتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ گندم کی فصل جو ہے وہ دیپال پور اکاڑے سے لے کے ملتان رحیم یار خان تک 15% کم ہو. یہ جو علاقہ میں گن گیا ہوں نا, یہ ملکی گندم کا 60% کے قریب پیدا کرتا ہے. ملک کی ٹوٹل جو ضرورت ہے نا, 60% گندم اس علاقے میں پیدا ہوتی ہے. دیپال پور اور اکاڑا سے ایسے بنا لیں, پوری پٹی ایسے چلاتے جائیں. ادھر سے اکاڑا سے آپ نکلے سائی وال سے چیچا وطنی, چیچا وطنی سے میاں چنو, میاں چنو سے خانے وال سے ملتان, ملتان سے مظفر گڑھ, اور مظفر گڑھ سے ڈیرہ غازی خان. ایک لکیر یہ ماریں جی, اور ایک لکیر آپ دیپال پور سے پاک پتن, پاک پتن سے آرے والا, آرے والے سے بورے والا, بورے والے سے ویاڑی,
میلسی بھی رستے میں نہیں، میلسی پڑے جا پڑتا ہے، ویاڑی سے ملتان، بلکہ ویاڑی سے آپ سیدھا لودھنا، اور لودھنا سے بہاولپور، اور بہاولپور سے پھر رنگ بیار خان۔ میاں چنو کدھر گیا؟ میاں چنو ادھر رہ گئے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ میں نے پوری ایک پٹی بنا دی ہے، مستطیل بنا دی ہے، اس مستطیل کے اندر پاکستان کی 70% گندم پیدا ہوتی، تو 70% میں 15% کا شارٹ فال کا مطلب ہے کہ قومی پیداوار کا 10% کم ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ آپ فگر میں پڑ گئے، ایسے سمجھ لیں کہ پاکستان کی ٹوٹل سالانہ ضروریات 2.5 کروڑ ٹن ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی؟ 2.5 کروڑ ٹن، اور 2.5 کروڑ ٹن میں 10% کی کمی ہے، تقریباً 25 لاکھ ٹن گندم جو ہے کمی ہے، اس کی شارٹ فال ہوگی۔ لیکن اے ایمان والو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر تھوڑی سی عقل استعمال کریں، لیکن وہ تو ہے نہیں ہے۔ پھر بھی ہمارا کام ہے کہ ہم ساتھ میں حل بھی پیش کریں۔ حل پیش کرنے سے پہلے ناظرین کرام یہ یاد رہے کہ 10% ہے، خبر تو 15% کی چھپی ہوئی ہے۔ پچھلے سال 8% کمی ہوئی تھی تو ملک میں ہاہاکار مچ گئی تھی، اور 35 والا آٹا آپ 80 روپے پہ خرید رہے ہیں۔ اب اس سے 2% زیادہ کی بات ہو رہی ہے، 2% زیادہ کی بات ہو گئی ہے، لیکن اس کا حل آج بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، اور آج بھی اس ہاہاکار سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ جتنی بھی پاکستان کے اندر فلور ملے ہیں ان کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ وہ 1% یا 2%، ٹھیک ہے، کیا بلا مکئی، جوار، باجرہ اور چاول کا نکو پیسنا شروع کر دیں، 3% تک کر دیں گے نا تو یہ شارٹیج کور ہو جائے گی جی۔ اور اس کے فارمر کو، خاص طور پہ مکئی کے فارمر کو اچھا ریٹ بھی مل جائے گا۔ کر کے دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ میں بھٹو صاحب کے دور میں یہ ہو چکا کہ باہر سے گندم منگوانے کی بجائے انہوں نے یہ نوٹیفائی کر دیا تھا، اور ایک دم ان کی چیزیں قیمتیں بھی بہتر ہو گئی تھیں، کسان کو اچھا ریٹرن بھی مل گیا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کو گندم امپورٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ سمپل از دیٹ، سمپل فارمولا، اور گندم کی نیوٹریشن ویلیو بھی بڑھ جاتی جی۔ تو خیر ہم نے عرض کر دیا، اس کا واحد حل یہ ہے، 25 لاکھ ٹن گندم کی آپ نے خبر نکالی نا جس دن کے ہم خریدنے جا رہے ہیں، اس دن قیمت دیکھیے گا انٹرنیشنل منڈی میں، اس دن آپ دیکھیے گا مارکیٹ، انٹرنیشنل منڈی کے اندر مارکیٹ کو ایسے چھت کو لگے گی۔ ٹھیک جی، لیں جناب آگے بڑھیں۔ جو نئے پاور پلانٹس ہیں ان کو گریڈ سے منسلک نہیں کیا جا رہا یا ہونے دے رہی، جس کی وجہ سے جو نئے پاور پلانٹ سے سستی بجلی ملنی ہے اس کا اثر جو ہے وہ ہمارا جو نیشنل ریٹ ہے بجلی کا اس پہ نہیں آ رہا، اور اس پہ نہیں آ رہا تو نتیجے کے اندر پھر مہنگی سے مہنگی بجلی ہوتی جا رہی ہے، اور پاور کا سرکولر ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ جی، آئل کی خبر بھی پڑھ لو، پڑھ دیں دادا جی۔ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے خلاف انکوائری ہوئی تھی نا، اس کے بعد اب یہ کہا گیا ہے، فیڈرل کیبنٹ نے کہا ہے پیٹرولیم ڈویژن کو کہ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ اچھا دادا جی، یہ جو آئل کا معاملہ ہے یہ تو کافی پرانا نہیں ہو گیا؟ جب یہ حکومت آئی تھی تو ابھی تک ایکشن نہیں ہو پایا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی بتائیے۔ یوتھیوں نے گھنگرو توڑے کہ حکومت نے اتنے بلین ڈالر جو ہے وہ پچھلی کمپنیوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے تو بچا لیے، گھنگرو توڑ دیے، گلا تتر اس کے اوپر کئی پروگرام کر گیا، پتہ نہیں کتنے کے گلے تتر سے جنہوں نے پروگرام کر کے یوٹیوب کی مت مار دی۔ آپ کو پتا ہے وہ ایگریمنٹ ابھی تک سائن نہیں ہوا، سائن ہی نہیں ہوا۔ جس بندے، اچھا اب آپ کہیں گے خبر کس بنیاد پہ دی گئی؟ ایک ایم او یو سائن ہوا تھا، اور ایم او یو سائن کر کے جو بندہ آیا بجلی ساز اداروں کے بیاف کے اوپر، وہ ان کے دفتر کا ایک ملازم تھا، انہوں نے اس کو نوکری سے نکال دیا۔ بات یہ بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کو نوٹس دے دیا کہ بھائی جان یہ نہیں ہوگا۔ اچھا ان کا کیا الزام ہے؟ وہ کیوں نہیں کر رہے، اور ابھی تک یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ پوچھو کیوں نہیں ہو رہا؟ حکومت کے اندر جو شامل ہیں اس وقت، جو کہ ایڈوائزر بھی ہیں، سمجھا کرنا اپنے یار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے چلاکی کیا کی، وہ اپنے اپنے اداروں کے اپنے آئی پی پیز کے اکاؤنٹنگ ہیڈ آفس اٹھا کے پاکستان کی حدود میں سے باہر لے گئے۔ کوئی شارجہ لے گیا، کوئی دبئی لے گیا، کوئی ابو دھابی لے گیا۔
ٹھیک. اب وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو وہ بتائیں گے کہ جی یہ ہمیں تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. بندے کا نام کیوں نہیں لے رہے آپ؟ ہمیں تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. گھاٹا. یہ دیکھیں, اچھا یہ نہیں کہیں کہ بچا ہی نہیں ہے, وہ کیا کریں گے, وہ وہاں پہ ایک فیک کمپنی لائیں گے کہ جی یہ ہمارے آئی پی پی کا آپریشن کرے گی, اور وہ فیک کمپنی جو ہے نا وہ میجر چنک آف پروفٹ اس کے ذریعے کھینچ لیں گے باہر کر کے, اور کہیں گے ادارہ تو لاس میں ہے. مزہ ہے, سمجھ آئیے. تو لہذا ہم تو ہیں ہی لاس میں, ہم نے آپ کو کم ریٹ پہ کیا دینا. جی ایم او یو ہی رہ جائے تو گا. جو یہاں پہ اپنے اکاؤنٹنگ ہیڈ آفس لے کے بیٹھے ہو گئے وہ مارے جائیں گے. انہوں نے کیا تسی ہمارے ساتھ 2 نمبری کی ہے. ٹھیک ہے, یہ 3-4 لوگ جو ہیں انہوں نے سارے آئی پی پیز رل گئے جی ہم نے کوئی حکومت کے ساتھ پاور ریڈکشن کا معاہدہ نہیں کرنا, لیکن مجھے کمال ہے وہ اذہان, کمال ہے وہ لوگ ابھی بھی نچی جا رہے ہیں کہ حکومت نے اتنے ارب ڈالر بچا لیا اور کوئی ایک پیسہ ایک آنا نہیں بچیا, سب چھوٹو چھوٹ چٹا لیا. بکواسیات ہے, بکواسیات ہے, جھوٹ ہے, توبت ہے, بہتان ہے. آپ کے بلڈ پریشر ہائی کر رہا ہے, مجہول اسی لیے تو کہتے ہیں مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود, یہ جھوٹ ہے, نہیں کوئی معاہدہ ہوا اور ابھی تک معاہدہ نہیں ہوا. تسی نچ نچ کے ایویں ککڑو توڑ کے مرن والے ہو گئے ہو. ٹھیک ہے, یار حد ہے. ویسے وہ پارٹی ہی مکر گئی ہیں کہ ہم نے تو کوئی معاہدہ نہیں کرنا. ایم او یو ہو گیا غلطی سے, انہوں نے بندہ ہی فارغ کر دیتا, نوکریوں کاٹ دیتا ہے انہوں. آپ دیکھیں یہ کون سی چلاکی ہے بھلا, ہے نا. ہاں آپ نے دیکھا دربار پہ ایک بندہ پی کے چرس والا سگریٹ تو دھمال شروع کرتا ہے, پھر رکتا نہیں ہے. شروع ہو گئے, دیکھ تو لو, معاہدہ بھی نہیں ہوا. اہم خبر دادا جی, رشین ویکسین ہے کرونا کی, سپوٹنک 5. دیکھ جب اس پہ کوئی بات نہیں کرتا تھا تو خاکسار نے بات کی تھی, وی لاگ کیا تھا, ٹھیک ہے نا. اب چونکہ سارے بات کر رہے ہیں, اب ہم نے اپنا کام کر دیا. اسٹیٹ بینک کی آزادی کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اب سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, اب ہمارا کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سپوٹنک کے اوپر ہم نے بات کر دی تھی, ٹھیک ہے. نیب کو درمیان میں ڈال کے ان کا خیال تھا کہ $120 کی کہی جائے, 20,000 روپے کی, اور 10,000 روپے پہ قوم کو منا لیا جائے گا. جی ہم نے اس وقت اس کے اوپر ویلاگ بھی کیا تھا, دادا پوتا شو میں تذکرہ بھی کیا تھا. تو وہ نہیں تھی, وہ بنیادی طور پہ اصل مسئلہ بتاؤں کیا ہے, جی, جو کہ میں اپنے ویلاگ میں بیان کر چکا ہوں, دہرائے دیتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مختلف ممالک جو ہے نا وہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے نا, وہ آپ نے دال بیچنے والا دیکھا جو آتا ہے مرغ دال, جی جی, جو ویگن میں آتا ہے, بس میں وہ سب میں تھوڑی سی بانٹتا ہے, سمجھ گئے نا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ ان میں سے جس کو طلب ہوگی وہ خرید لے گا. یہ وہ والی دال بانٹ رہے ہیں یہ ملک جنہوں نے ویکسین بنوائی ہے نا, وہ بس پہ چڑھ آئے ہیں کرونا کی بس کے اوپر, اور تھوڑی تھوڑی دال صاحب میں بانٹ رہے ہیں. یہ وہ والی اب دیکھیں نا 22 کروڑ لوگوں کے ملک کو اگر کوئی 5 لاکھ ویکسین تحفے میں دے رہا ہے تو اس کا مطلب دال بانٹنا ہوگا. لیکن یہ امپورٹر نے دھمکی کیوں دے دی ہے؟ کیا اس نے کہا ہم یہ ویکسین ری ایکسپورٹ کر دیں گے اگر پرائس فکس نہ کی گئی, ایشو ختم نہ ہوا تو. بنیادی طور پہ یہ سارا ڈرامہ ہے. اچھا, دال ہی ہے, پلاننگ ہے, سکرپٹڈ ڈرامہ ہے. ادھر سے تو تمکی لگائی, ادھر سے میں یہ کہوں گا, یہ سارا کچھ سمجھا بجھا کے آپس میں ہوا. سمجھ لگ گئی. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے. ہم نے اس وقت آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ بیسیکلی نہ کوئی امپورٹ کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی خریداری کا مسئلہ ہے. اصل میں مسئلہ وہی ہے جو کہ کرونا کے ماسک آنے پہ ہوا تھا. کہ کرونا کے جب ماسک آئے تو ہم نے پہلے اوہو ڈالا, اور جب اوہو ڈل گیا تو پھر وہ ماسک جو کہ گفٹ میں آئے ہوئے تھے فرام دا پیپل آف دا پیپل ریپبلک آف چائنا ٹو دا پیپل آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اوپر مور لگی ہوئی تھی بقاعدہ, لوگو بنا ہوا تھا. وہ جو ماسک آئے تھے وہ ماسک جو تھے وہ پھر لاہور کے اور اسلام آباد کے اور مارکیٹوں میں 1,800 روپے سے لے کے 3,600 روپے تک بیچا گیا تھا, اگر آپ کو یاد. تو یہ ویکسین بھی جو ہے یہ بنیادی طور پہ جو خیرات میں آنے والی ویکسین ہے, ان ملکوں کو وہ والی ویکسین, ان ملکوں کا نام لے کے
یہ آپ کو اور مجھے 10 سے 20 ہزار روپے میں لگانے اور لوٹنے کا پلان ہے جس کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے. پیارے افضل اسکول آف تھاٹ. پیارے افضل اسکول آف تھاٹ. اوکے, سمجھ لگ گئی. جی. پیارے افضل تو چلا گیا, ریٹائر ہو گیا. تو پیارے افضل نے جو وہاں پہ انڈے بچے دیے تھے, یا جنہوں نے پیارے افضل کو لوٹ مار کرتے دیکھا تھا, وہ تو وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جوان بھی ہو گئے ہیں. اور اسی امید پہ وہ یہاں پہ آئے ہیں کہ پیارے افضل اگر اتنے کروڑ کی یا اتنے ارب روپے کی لوٹ مار کر سکتا ہے تو یار تھوڑا سا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے. تو ہوگی اب لوٹ مار. اصل میں آپ نے جو مزاحمت کرنی ہے یار, سب سے بڑی خبر تو دیکھ, جماعت علی شاہ جو ہے وہ پاکستان کا پانی بیچنے گیا انڈیا کو, مطلب انڈس واٹر کمشنر ہے, وہ جاتا ہے تو سرنڈر کر کے ہی آتا ہے. وہ موصوف گئے انڈیا, گئے جی. انہوں نے جاتے ہی وہاں پہ پہلا کام کیا کہ مذاکرات کرنے گئے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر, جو کہ سال کے روٹین ایک دفعہ ان کا ڈیلیگیشن آنا ہوتا ہے, 6 ماہ بعد ہمارا جانا ہوتا ہے. ہم نے جا کے ان کا واٹر انسٹالیشن کا معائنہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی نئی اور ہیٹتے نہیں لائی انہوں نے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے آ کے ہمارا معائنہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم پانی ضائع تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہوگا. آپ نے جماعت علی شاہ کا مہر علی شاہ کا تو نہیں, جماعت علی شاہ, سید مہر علی شاہ لکھا ہوا ہے پاکستان انڈس واٹر کمیشن. اخبار اخبار تو ہے ڈان. نہیں یار, جماعت علی شاہ. اچھا ٹھیک, چلیں, جو بھی انڈس واٹر کمشنر ہے وہ گیا. اس نے جاتے پہلا وہاں پہ کیا کام, جی, انہوں نے جاتے ہوتے کرونا لوائی. اچھا, وہ 250 روپے کی لگ رہی ہے نا وہاں پہ. وہ مامے نو یہ کہ اچھا کرونا بھی 2 ہے نا, ایک ہے جس کے 2 شاٹ لگتے ہیں, ایک ہے جس کا 1 شاٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے نا, میرے خیال اس نے 1 شاٹ والی لگوائی ہوگی, کیونکہ 21 دن تک مامے نے اتنے بیٹھا نہیں رہنا, 3 یا 4 روزہ دورہ ہے, اس نے واپس آ جانا. تو اس کا مطلب 1 شاٹ والی لگائی ہوگی اس نے, جو کہ مبلغ 700 روپے کی وہاں پہ مل رہی. صحیح ہے, مبلغ 700 روپے کی پاکستانی, 700 روپے پاکستانی. گڑنے پانی کی گفتگو گیا ہے, جانے انہیں اتنے ویکسین لگوائی. یا تو پھر جماعت علی شاہ فارمولہ رکھے کہ پاکستان سے ادھر ادھر ہونے کا موقع ملے, وہ فوراً شاٹ لگوا لو, سستا لگ جائے گا. نہیں تو مزاحمت کرے, کیونکہ یہی ماسک جو ہے 200 روپے کا بکنا ہے, جو کہ آپ 1800 روپے کا گھبرا کے خرید رہے ہیں, یہ 200 پہ آنا ہے. میرا یہ ہنچ ہے, پھر میں یہ بات کرنے لگا ہوں ہنچ کے طور پہ, میرا ہنچ درست ثابت ہو جاتا ہے. پاکستان کے شہری مراکز میں رہنے والے بیشتر لوگوں کو اب تک 1 سے 2 مرتبہ کرونا ہو چکا ہے, اور وہ اس سے صحت یاب ہو چکا ہے. امیونٹی بن گئی ہے, امیونٹی ڈیولپ ہو گئی, اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو گئی ہوئی. ٹھیک ہے, لہٰذا اگر آپ کو پہلی ویو اور دوسری ویو میں کچھ نہیں ہوا تو انشاءاللہ تیسری اور چوتھی ویو میں بھی کچھ نہیں ہوگا. آپ کے اندر اینٹی باڈیز بن گئی ہوئی ہیں. میرے بہت سارے احباب ہیں جو اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ اینٹی باڈیز بن جانے کے بعد اب ہمیں کرونا نہیں لگوانا چاہیے, لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ امیونٹی جو ہے وہ 32 ہفتے تک, نہیں شاید کس سے کم ہے, 32 ہفتوں کی بات ہوئی تھی, لیکن اگر 32 ہفتے ہوتے تو کرونا کی تیسری لہر اور دوسری لہر میں 32 ہفتوں سے کم کا فرق کیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو میجورٹی کو نہیں ہوا تھا نا, تو جن کو نہیں ہوا ان کو پھر تیسری لہر میں 32 ہفتوں کا میں نے پڑھا ہے, 32 ہفتوں کی امیونٹی ہو جاتی ہے, تو 32 ہفتوں کے بعد پھر آپ ولنریبل ہیں, تو مستقل اینٹی باڈیز کے لیے لگوا لینی چاہیے. میں ان کے ساتھ بحث کر رہا ہوں, ٹائم ختم ہو, لیکن میرے بہت سارے بزرگ دوست جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو نہیں لگوانی, ہماری تو اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو گئی ہیں. تو چلے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے. صحت دے اکانومی آج ڈسکس نہیں ہو سکی, زیادہ تر پولیٹیکل اکانومی کی طرف ہی ہم مائل رہے, جو آپ کی زندگیوں کو متاثر کرتی ہے. گندم آئے گی, گندم کا ریٹ ایک دم گرے گا 1 یا 2 دنوں کے لیے, ایک دفعہ گرے گا 2 سے 4 دن کے لیے. اس دوران اپنی گندم خرید لیجئے. مجھے لگتا ہے پچھلے سال سے بڑا کرائسس ہونے جا رہا ہے گندم کا ان حالیہ بارشوں کے نتیجے میں. یہ ہم عرض کر دی ہے. چاول کے حوالے سے بھی آپ کو عرض کیا تھا, اور اب چاول کے ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے جی, 160-170 تک پہنچ گئے, 200 پہ میرا حالہ سیٹل ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ بھی جب 140-130 کے قریب تھا, ہم نے کہا تھا کہ چلیں 4 پیسے بچ جائیں گے آپ کے گھر کے کچن کے بجٹ میں سے, تو ہمیں خوشی ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.